बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। दो तीन खबरें आपसे शेयर करते हैं और उसके बाद फिर कौमी सियासत की तरफ आएंगे। पहली खबर जो है वो है कि आज एक साहब ने, एक शहरी ने अपने आप को मार लिया और अपनी ज़िंदगी का चिराग गुल कर दिया। और सोशल मीडिया के ज़रिए जो ऑनलाइन कंपनियाँ होती हैं उनसे उसने लोन लिया हुआ था, लोन अदा नहीं हो रहा था और सूद उस पर मांगा जा रहा था। और बिल आखिर उस शरीफ आदमी है, उसके पास एक ही ऑप्शन बचा था, क्योंकि सूद वाले तंग कर रहे थे। बहुत सारी ऑडियोज भी उसकी आ चुकी हैं, फ़ोन की भी आ चुकी हैं, जिस तरीके से ये सारा कुछ हो रहा था। तो चंद माह पहले शौहर की नौकरी ख़त्म हो गई थी। उनकी अहलिया का स्टेटमेंट भी आ गया है कि चंद महीने पहले शौहर की नौकरी ख़त्म हो गई थी और घर का जो सारा सिलसिला है, काम काज वो अदा करने होते थे, बच्चों की फ़ीस ये सब कुछ करना होता था। लेकिन कर्ज पे कर्ज और उसके बाद सूद और उसके बाद सूद की अदायगी, अदम अदायगी, ये सारा कुछ। और बिल आखिर उसने अपने आप को कर्जों से तंग आके अपनी ज़िंदगी का चिराग जो है वो गुल कर लिया। और उसमें उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। पहले ज़रा एक ऑडियो है, मरने से पहले उसने एक ऑडियो भी उसकी मंजर आम पे आई है, वो मैं आपको सुनवाऊँगा आगे जाके। वो बहुत ही दर्दनाक है, दिल हिला देने वाली है। असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये है कि क्या रियासत के पास पैसे नहीं है, क्या हुकूमत कुछ नहीं कर सकती? हुकूमत बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन जो इस वक्त मौजूदा रजीम इसकी प्रायोरिटी कभी भी पाकिस्तान या पाकिस्तान के शहरी और पाकिस्तान के मसाइल नहीं रहे। इनके मामलात जब से ये आए हैं, गरीब आदमी के लिए, एक आम शहरियों के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, सियासी इंतकाम इनका पहला टारगेट था। सियासी इंतकाम कि हमने मुखालिफिन को कैसे कुचलना है। और वो मुखालिफिन किसी भी शोबे में हैं, वो कारोबारी तबके में हैं, वो सहाफ़त में हैं, वो सियासी हैं, वो गैर सियासी हैं, जितने भी हैं, जहाँ जहाँ बैठे हैं उनको कुचलना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और पिछले 14 माह में, 15 महीनों में सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसालें कायम की गई हमारे मुल्क में। और पूरी दुनिया के जो हैं उनके रोंगटे खड़े हो गए कि इस हद तक भी कोई पॉलिटिकल पार्टी या जो हुकूमती रजीम है वो इस हद तक भी जा सकती है कि तमाम पूरी दुनिया कह रही है कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल हो रहा है, आइन पामाल हो रहा है, जमहूरियत पामाल हो रही है, अदालती फ़ैसलों को मसख़ किया जा रहा है। पूरी दुनिया में ये शोर गोगा है और इसीलिए पाकिस्तान को चार्जशीट किया गया है। और इसके बाद अब और रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जो बार बार मैं आपको कहता हूँ। लेकिन मौजूदा जो रजीम है उसका एक ही टारगेट है कि इस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के मौजूदा हुकूमत तो है ही है, और अगला इक़्तिदार हमने कैसे हासिल करना है। सुबह शाम इसी पे सारे के सारे लगे हुए हैं। पूरी की पूरी रियासती मशीनरी, रियासती इदारे, हुकूमती मशीनरी, हुकूमती इदारे इसी पे लगे हुए हैं। और जाने से पहले भी इक़्तिदार ख़त्म होने को है, चंद दिन बाकी हैं, लेकिन रऊनत, फ़िरौनियत, तकब्बुर जो है वो उरूज पे है। और उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। पहली एक और खबर, पहले खबर ले लें जिसने अपनी ज़िंदगी का चिराग गुल किया है। ज़रा उसकी गुफ्तगू सुने कि वो क्या कह रहे हैं, कि उनकी हालत क्या थी और मरने से पहले उसने क्या बयान, एक छोटी सी कॉल है वो ज़रा ज़रूर सुन लीजिएगा कि वो क्या कहते हैं। सॉरी जान, मुझे माफ कर देना। ना मैं आपके काबिल हूँ, ना मैं बच्चों के, ना मैं अच्छा बाप बन सका और ना मैं अच्छा हस्बैंड और ना अच्छा बेटा। मैंने बहुत सारे लोगों के पैसे देने हैं सूद के, जो उन्होंने मेरा जीना हराम किया हुआ है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि घर सेल कर देते, आपने बोला नहीं, घर नहीं सेल करना। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे माफ कर देना, मेरा मोबाइल बंद रखना कम से कम 1 महीना, और बाद में से मैं निकाल के फोन मुनीब को दे देना। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर देना। ये आपने सुन लिया जी, इस तरीके से लोग तंग हैं। और मसला ये नहीं है, आगे जाके मैं असल मसला आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ है। हालांकि हौसला करना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए,
فائٹ کرنی چاہیے اور ایسے حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. میں اس کے خلاف ہوں اور ہمارا دین بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا، لیکن لوگ مجبور ہو جاتے ہیں. اور میں پھر کہوں گا کہ یہ کوئی اچھا حوصلہ افزا بات نہیں ہے، اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے مکمل طور پہ. اس کے بعد آگے آتے ہیں آج ایک اور خبر، اور وہ خبر ہے کہ اس وقت لاہور میں آل پاکستان امپلائیز جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں. ہزاروں کا دھرنا ہے، ہزاروں لوگ ہیں ادھر، اور وہ 2 دن 3 دن ہو گئے ہیں احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی رپورٹ نہیں کر رہا. اور ان کے بھی مسائل یہی ہیں کہ تنخواہوں میں جو اضافہ ہے وہ اضافہ کیا جائے، اور پینشنز، خاص طور پہ پینشنرز جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں کہ ان کی پینشن جو ہے وہ اضافہ کیا جائے. اس میں کٹ لگا دیا گیا اور مزید کٹ لگانے کی بات کی جا رہی ہے. لوگوں کے جو چولہے ہیں وہ بجھ رہے ہیں. یہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ اس طرح کے ایک واقعے سے سبق سیکھنا چاہیے، اور جو ہزاروں لاکھوں پینشنرز جو ہیں، لاکھوں خاندان وہ اس وقت لاہور میں احتجاج کر رہے ہیں، ان کی بات بھی سننی چاہیے، ان کے دکھوں کا مداوع کرنا چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں، پاکستان کے پاس پیسے ہیں. اس کی ریزن ہے کہ پولیٹیکل برائب کے طور پہ اربوں خربوں روپیہ تقسیم کیا جا رہا ہے، اربوں خربوں روپیہ تقسیم کیا جا رہا ہے. اور الیکشن سے پہلے 41 ارب روپیہ پولیٹیکل برائب کے طور پہ جائے گا ترقیاتی اسکیموں کے نام پہ، ترقیاتی فنڈز کے نام پہ. اور اس کے بعد 20 ارب روپے پھر جائے گا. 61 بلین جو ہے وہ تو ہے اس وقت کا. اس سے پہلے کتنے تقسیم کیے گئے یہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور یہ جو بجٹ منظور ہوا اس میں بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے پولیٹیکل برائب اسی طریقے سے وصول کی، اور اسی طریقے سے ہوا کہ جناب ہمیں ترقیاتی اسکیموں کے، ترقیاتی فنڈز کے نام پہ کتنے پیسے دیں گے تو ہم بجٹ منظور کروائیں گے. یہاں تک کہ بلاول بھٹو نے سر عام سوات میں جو دھمکی دی، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ مذاکرات ہوئے، اور مذاکرات میں پھر 30 ارب روپے جو ہے وہ طے ہوئے کہ 30 ارب روپے جاری کیا جائے گا، اور وہ جاری میرا خیال کر بھی دیا گیا ہوگا. یہ ہے سچویشن. اس کے بعد یہ تو ہے اشرافیہ، پولیٹیکل اشرافیہ کا حال. ہمارا پولیٹیکل اشرافیہ یہ کام کر رہی ہے، 15 جماعتی حکمران اتحاد یہ کام کر رہا ہے، اگلا اقتدار کا ایک وصول کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور ان 15 مہینوں میں ان 15 جماعتی اتحاد نے کیا کیا پاکستان کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ؟ جینا دو بھر ہو گیا، مہنگائی عروج پہ ہے، اور 10 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں، اور مہنگائی 35% سے زیادہ کراس کر گئی ہے، یعنی کہ 100 روپے کی چیز 135 روپے کی ہو گئی ہے. یہ سارے کا سارا ہمیں ہر گھر میں یہ مناظر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. اس کے بعد الٹا، اس کے بعد اور مزید یہ کیا کہ لیکن یہ تو اپنی جگہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہوئی، اور 10,000 سے زیادہ اس وقت بھی خاندان جو ہیں ان کے پیارے وہ سیاسی قیدی کے طور پہ جیلوں میں ہیں، اور وہ جیلوں میں سزا کاٹ رہے ہیں، اور بغیر کسی ٹرائل کے، بغیر کسی مقدمے کے. پچھلے عمران ریاض صاحب 2 مہینے ہو گئے عمران ریاض کو لاپتہ ہوا، وہ بھی نظر نہیں آ رہے کہ ان کو زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا، کیا ہو گیا، اور جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. تو یہ مسلسل یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور اس کے بعد ایک اگلی خبر بھی آپ کو میں بتا دوں کہ لاہور میں پاکستان ٹیلی ویژن چینل کے سینئر جرنلسٹ، پریس کلب کے اہم عہدیدار اعظم چودھری صاحب، انہوں نے شہباز شریف صاحب سے ایک سوال کر لیا، اور ان سے پوچھا کہ میڈیا کی آزادی، آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، پرائم منسٹر ہیں، تو میڈیا کی آزادی ان کو حق اور سچ نہ لکھنے دیا جا رہا ہے، نہ بولنے دیا جا رہا ہے، اور میڈیا اس وقت سخت ترین پابندیوں کا شکار ہے، بدترین عاملیت کا شکار ہے، تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں تو میڈیا کے آزادی کے خلاف، میڈیا کی آزادی کے حق میں ہوں. اور اس کے بعد انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا آپ ہی ہیں، آپ ہی چیف ایگزیکٹو ہیں، تو یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ اور یہ حقیقت ہے کہ اور اس کے بعد اعظم چودھری صاحب کو کال آتی ہے اور ان کا رزق چھین لیا جاتا ہے، یعنی ان کی کہا جاتا ہے جی اللہ حافظ، نوکری ختم، اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ سب کیا جاتا ہے. تو موجودہ رجیم کے بعد ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ ہے کہ سب سے زیادہ پہلے رزق چھین لیا جائے. یہ رزق چھیننے کی ان کو پتہ نہیں کیا لت پڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر اختیار اور اقتدار دیا ہے تو یہ رزق چھیننا کہاں سے؟ پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل سے بھی یہی ہو رہا ہے کہ رزق چھین لیا جائے، ان کو نوکری سے فارغ کر دیں، آف ایئر کر دیں، نوکری سے فارغ کر دیں، نکال دیں، ورنہ ہم آپ کے ساتھ نمٹ لیں گے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور دوسری جانب جو امپلائز آئے ہوئے ہیں 10,000 سے زیادہ پینشنرز، ان کی خبر بھی کوئی نہیں دے رہا، ان کی خبر بھی کوئی نہیں دے رہا، وہ بھی رول رہے ہیں. اور یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے. اور پھر میڈیا کو اشتہار
اتنے دیے جا رہے ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور صرف اعداد و شمار 9 مئی کے بعد تقریباً ایک مہینے کے اندر اندر 1.5 یعنی کہ 1.5 ارب روپے کے اشتہار جاری کیے گئے ہیں۔ تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے موجودہ حکمراں اتحاد کی، اور یہ ہے معاملات کہ رزق چھین لیا جائے اور جیل میں ڈال دیا جائے اور چادر اور چار دیواری کو پامال کر دیا جائے، نہ خواتین کو بخشا جا رہا ہے، نہ مردوں کو، نہ بچوں کو، کسی کو بخشا نہیں جا رہا۔ یہ ہے فرعونیت اور تکبر اور رعونت کا حال، اور اس کے بعد اگلا الیکشن کے لیے سب کچھ جیتنے کے لیے وہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور آج بھی جو اس وقت پریورٹی ہے، پریورٹی کیا ہے حکومت کی، 15 جماعتوں کی 15 مہینوں میں پریورٹی کیا رہی ہے کہ 1200 ارب روپے کے مقدمات جو ہیں وہ ختم کیے گئے، 386 مقدمات، 1200 ارب کا والیوم تھا وہ ختم کیے گئے، اور اس میں تمام کے تمام جتنی بھی اس وقت پولیٹیکل اشرافیہ، پولیٹیکل بھی اور اس میں دوسرے بھی جتنے مقدمات تھے نیب میں، وہ سارے کے سارے واپس بھیج دیے گئے، اور ان میں بہت سارے سابق دور کے بھی مقدمات تھے، کیونکہ اب جو نیا قانون ہے وہ ہے کہ آپ 49 کروڑ 99 لاکھ 99,099 روپے تک آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، نیب والے نہیں پوچھیں گے۔ ہاں 50 کروڑ سے آپ 50 کروڑ کو ٹچ کریں گے، اگر 1 روپیہ کم ہے تو پھر آپ کو نیب نہیں پوچھے گا، کیونکہ وہاں تک آپ کو نیب کی حد تک آپ کو کلیئر کر دیا گیا ہے کہ اتنی آپ کرپشن کر سکتے ہیں۔ تو یہ سچویشن ہے، یہ اس وقت کی صورتحال ہے ہمارے مملکت خداداد کی، اور پھر بہت افسوس ہوتا ہے، اس سارے تناظر میں بہت افسوس ہوتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان کے پاس 2 ہی آپشن ہیں، اور ایک یہ ہے کہ جب مصیبت آئے تو صبر کریں اور جب خوشی ملے تو شکر ادا کریں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ مصیبتیں جو مصیبتوں کے جو پہاڑ توڑتے ہیں، ان کے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے وعید رکھی ہوئی ہے، اور ان کے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا سامان رکھا ہوا ہے کہ جن کو جب اختیار اور اقتدار دیا جاتا ہے، اور اقتدار اور اختیار جب دیا جاتا ہے تو وہ ایک اللہ تعالیٰ کی امانت ہوتی ہے، اور وہ اپنے شہریوں کے لیے، وہ جو اس کے رعایا ہیں، جس کو رعایا بولتے ہیں، رعایا ہی سمجھ لیں، بادشاہ سلامت، تو وہ جو رعایا ہیں، جو شہری ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، ایک فلاحی ریاست بنانا ہوتی ہے، لوگوں کو فلاحی زندگی دینی ہوتی ہے، لیکن اس کے بجائے ان کے اگر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جائیں اور ان کو ذمہ دار جو ان مصیبتوں میں دھکیلے، ایک مصیبت ہوتی ہے قدرتی آفات ہوتی ہیں، ایک مصیبتیں ہوتی ہیں جو مسلط کی جاتی ہیں، جو لائی جاتی ہیں، جو ظلم کیا جاتا ہے، اور ظلم اور مصیبت میں اور ظلم اور قدرتی آفات میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے چیزیں جو ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں، اس لیے یہ ہے پاکستان کی صورتحال، یہ ہے اس وقت کی سچویشن۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں اور کیا ان کو کرنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔